बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9 उर्दू फेडरल बोर्ड सिलेबस के सिलसिले में जो SLOs आया उसमें पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के भी आपने पढ़नी है। तो सिलसिले में आपको जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का पढ़ा रही हूँ उसकी आज गज़ल नंबर मैं 1 कराऊँगी और गज़ल का नाम है हस्ती अपनी हबाब किसी है। इसमें आपकी एक्सरसाइज भी साथ कराऊंगी ताकि कोई एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक आप अगर शेर में से कोई सवाल बनता है तो उसकी वजह से आप जवाबात आसानी के साथ लिख सकते हो। मैं भी कोशिश करूँगी आपके उस शेर में से कोई ना कोई सवाल बना के आपको बताती रहूँ। और इनमें से जो अहम तशरीह है वो सारी नहीं कराऊंगी बल्कि अहम कराऊंगी पॉइंट्स, ताकि आप या कोशिश करूँगी ताकि आप उसके मुताबिक कर सकें। हंसी अपनी शुरू करते हैं गज़ल मीर तकी मीर। हंसी अपनी हबाब किसी है, ये नुमाइश शराब किसी है। इसको शुरू से करने से पहले बहुत से बच्चों को माई एक्सपर्ट चैनल पर जाने का थोड़ा सा मुश्किल पेश आ रही है, उनको वीडियोस नहीं मिलती। उनके लिए मैं आसानी से एक चीज़ बता दूं, ये देखें। आपने सबसे पहले यूट्यूब को क्लिक किया, उसके बाद आपने सर्च बटन में जाना है। आपने सर्च बटन देखा, ऊपर आपने माई मिक्स प्लेट लिखा, यह आ गया। आपने एंटर द प्रेस किया, ये देखिए। अब यहाँ पे जब आप लोग देखेंगे तो ये देखें सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अक्सर नज़र आती जाएंगी। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं, ये उसके बाद दूसरी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो उससे बेहतर है कि आप इस चैनल के पिक पर क्लिक करें। ये देखें, पिक को क्लिक करेंगे तो चैनल पे पहुँच जाएंगे। और चैनल पर पहुँचने के बाद आप देखें वीडियो, यहाँ होम पे, इस वक्त होम पे आपको ज़्यादा ज़्यादा 3-4 बस वीडियो में नज़र आएंगी, इसके अलावा नहीं नज़र आएंगी। तो सारी वीडियोस देखने के लिए या तो आप यहाँ पे वीडियो के ऑप्शन को क्लिक करें, तो आपको ये सारी जितनी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, ये सारी की सारी आज तक जितनी भी हुई हैं वो सारी की सारी इसमें आपको नज़र आ जाएंगी। इसमें से भी वीडियो ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैंने इनकी कैटेगरीज बना दी हैं। आप जाएंगे इस प्ले लिस्ट में, ये देखिए। अब यहाँ पे MCQs देखने हैं, सारे MCQs यहाँ पे हैं। या क्लास 10 गेस्ट पेपर देखने यहाँ पे हैं। उर्दू पंजाब बोर्ड की चीज़ें देखनी है तो यहाँ पे हैं। इस तरह फिजिक्स क्लास 9 की देखें तो यहाँ पे ये सारी प्लेलिस्ट बनी है। इनको प्रेस करेंगे, फर्स्ट करें इसको, मैं ये उर्दू का प्रेस करती हूँ तो ये देखें सारी उर्दू की चीज़ें जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की हैं वो सारी यहाँ की यहाँ आ जाएंगी। तो ये आसान तरीका माई एक्सपर्ट जाने का, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। 1-2 दफ़ा बताऊँगी, इंशाल्लाह आप सब बच्चे इससे फ़ायदा उठाएंगे। हंसी अपनी हबाब किसी है, यानी मेरी जो ज़ात है, ये ज़िंदगी है, हबाब बुलबुले की तरह है। ये नुमाइश शराब किसी, ये सब दिखाया हुआ। और ये नुमाइश, ये दुनिया क्या है, दिखावा है, धोखे की जगह है। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मीर तकी मीर का शेर अगर लिखेंगे तो आपको पता होगा तो आप लिख पाएंगे, नहीं पता तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। इस शेर में शायर मीर तकी मीर ज़िंदगी की हकीकत को बयान करते हुए कहते हैं कि इंसानी ज़िंदगी नापायदार है, यानी मजबूत नहीं है, उसमें कोई मतलब ताकत नहीं है, हमेशा रहने वाली नहीं है। किसी भी सांस का कोई भरोसा नहीं। इंसानी ज़िंदगी इस तरह है जैसे सतह पर, यानी पानी के ऊपर कोई बुलबुला बने और आन की आन मैंने देखते ही देखते ख़त्म हो जाए। इंसान की ज़िंदगी भी एक बुलबुले की मानद है, बुलबुले की तरह है, बबल जैसे होते हैं कि अगले सांस का पता नहीं वो आएगा या नहीं। शेर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो मत छोड़ दीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हवा के दोष पे रखे हैं चराग हैं हम, जो बुझ गए तो हवा से शिकायतें कैसी। आगे इसकी मज़ीद तफसील में जाते हैं कि हम अपनी चंद रोज़ा ज़िंदगी में बड़े बुलंद दावे करते हैं, मुस्तकबिल के लिए बहुत से मंसूबे बनाते हैं, मैं ये करूँगा, मैं वो कर सकता हूँ। मगर जब अजल का बुलावा पहुँचता है तो सब दावे धरे के धरे रह जाते हैं। यानी जब मौत का फरिश्ता आता है या मौत आती है तो सारे के हमारे जितने मंसूबे होते हैं उधर ही उधर रह जाते हैं। हमारी ख्वाहिशात हमें दुनिया से मोहब्बत करने की तरगीब देती हैं। हमारे दिल के अंदर जो ख्वाहिशात आती हैं हमें शौक़ पैदा करती हैं कि हम दुनिया से मोहब्बत करें। मगर ये दुनिया एक धोखे की जगह है, एक नुमाइश है, एक दिखावा है। हम अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आता। दुनिया एक सैराब की मानद है, यानी धोखे की मानद है। और ये नुमाइश इंसान को गाफिल कर देती है, यानी दिखावा जो है ना समय में गफलत में डाल देता है। गफलत की बिना पर इंसान धोखे और फरेब
میں وقت ضائع کر دیتا ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اپنی اس عارضی اور مختصر زندگی میں ایسے کام کرنے چاہیے جو آخرت کی زندگی میں ہمارے کام ہیں۔ اب اس میں جو شعر میں سے اگر آپ کے سامنے سوال بن سکتا ہے، انسان کی زندگی کیسی ہے، ٹھیک ہے، یا شاعر نے انسان کی زندگی کو کس چیز کی مانند قرار دیا ہے، یہ ہو سکتا ہے کوشچن۔ آگے ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب سی کیے، یعنی نرم ملائم سافٹنس، لب ہونٹ، یعنی اس کے ہونٹوں کی میں نرمی کی کیا بات کروں، مجھے بالکل ایسا لگتا ہے جیسے گلاب کی پتی ہو، اس کی جیسے گلاب کی پتی سرخ اور نرم و ملائم ہوتی ہے، پنکھڑی یعنی پتی، تو میرے محبوب کے ہونٹ بھی اسی طرح نرم و نازک ہیں۔ اب یہاں پہ سوال بن سکتا ہے، شاعر نے لبوں کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے، کس چیز سے ملایا ہے، یا گلاب کی پنکھڑی کو کس چیز سے ملایا گیا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا گلاب کی پنکھڑی کی کیا خاص بات ہے یہاں پہ شاعر نے بیان کی ہے۔ تشریح پہ آتے ہیں، شاعر اپنے محبوب کے خد و خال کہتے ہیں اسٹرکچر، جو آپ کا حلیہ سامنے ہوتا ہے، جو آپ کے نقش و نگار ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں خد و خال۔ خد و خال کی تعریف مگن ہے۔ مختلف شعراء نے اپنے مجازی محبوب کے اعضائے جسمانی یا جسم کے حصوں کو مختلف چیزوں سے تشبیہ دے کر ان کے حسن کو اجاگر کے ان خوبصورتی بیان کی ہے، جیسے تیرے رخسار و گیسو کو بتا تشبیہ کیوں کر دوں، نہ ہے لالا میں رنگ ایسا نہ سنبل میں ہے بو ایسی۔ میر تقی میر اپنے محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پتی سے تشبیہ دیتے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح گلاب کے پھول کی پتی نرم و نازک اور سرخ ہوتی ہے، اس میں نزاکت ہوتی ہے، یعنی اس میں نرم و ملائمت ہوتی ہے، اسی طرح میرے محبوب کے ہونٹ بھی نرم نازک اور سرخی لیے، یعنی ہلکے ہلکے لال ہیں۔ اس شعر کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ شاعر اپنے محبوب کو نرم گفتار قرار دیتا ہے، یعنی وہ نرمی سے بات کرتا ہے۔ شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لفظوں کی ادائیگی، یعنی ہم جو کچھ منہ سے بولتے ہیں ہمارے ہونٹوں کی مرہون منت ہے، ہمارے ہونٹوں کی وجہ سے ہے۔ میرا محبوب جب بات کرتا ہے تو اس کے الفاظ میرے کانوں میں رس گھولتے ہیں، اس کی باتیں پھول کی پتیوں جیسی نرم و نازک ہیں، ان میں کسی قسم کی تلخی شامل نہیں ہے۔ اگر شرر ہے تو بھڑکے، جو پھول ہے تو کھلے، طرح طرح کے طلب تیرے رنگ و بو سے ہے۔ اگلا چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے، یہ چشم دل یعنی دل کی آنکھ، یعنی اس کے بارے میں سوچو، عالم اس دنیا، یعنی اس دنیا کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ یہاں کی اوقات حیثیت ایک خواب کی طرح ہے۔ اب یہاں سے سوال بن سکتا ہے، انسان کی اس دنیا میں اوقات یا حیثیت کیا ہے، یا انسان کو اپنے مستقبل کے بارے میں کیوں سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ بھی سوال ہو سکتا ہے۔ میر تقی میر کا یہ شعر حقیقت سے قریب تر ہے۔ میر کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے آئے، اس دنیا میں آ کر خواب غفلت میں پڑ گئے، ہمیں دوسری دنیا کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، حالانکہ ہماری دوسری زندگی ہی ہماری حقیقی زندگی ہے۔ مجوزہ زندگی تو ایک خواب کی طرح ہے۔ خواب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی تعبیر الٹ ہوتی ہے۔ خواب میں دھندلی تصویریں اس کے سامنے آتی ہیں، ہلکی ہلکی سی، جب آنکھ کھلتی تو سب سراب، یعنی سب دھوکا ہوتا ہے، سب کچھ غائب ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا فریب اور عارضی ہے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم اس دنیا میں اللہ کے احکامات کو بھول کر عیش و عشرت میں مگن رہیں گے تو دوسری دنیا میں اس کا اجر ہمیں اچھا نہیں ملے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ اس خواب کے حقیقت سے ہمیں ابھی نکلنا چاہیے اور اس دنیا کا دھیان کرنا چاہیے جہاں ہمیں رہنا ہے، اپنے اندر کے انسان کو بیدار یعنی جگانا چاہیے۔ کیا جاگنے کا فائدہ، جب بڑھاپے میں جاگا، سونے کا وقت آیا تو بیدار ہوا میں۔ اچھا، ایک چیز میں اہم چیز جو بتاتی جاؤں کہ ان کے جو نوٹس ہیں وہ میں ویڈیو کے اینڈ پہ شیئر کر دوں گی، لیکن اس کو شیئر کرنے سے پہلے آپ اس کو سنیے گا لازمی، کیونکہ شعر میں سے کیا سوال نکل سکتا ہے اور تشریح کو آپ کس انداز سے بیان کر سکتے ہیں، یہ میں ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی۔ بار بار اس کے در پر جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ اب یعنی میں اپنے محبوب کی بات کر رہا ہے کہ میں اپنے محبوب کے دروازے پر بار بار جاتا ہوں، لیکن میری حالت جو ہو جاتی ہے وہ پریشانی والی ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ سوال ہو سکتا ہے شاعر کے اضطراب کی وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یا شاعر اضطراب میں کیوں ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ میر تقی میر کہتے ہیں کہ میں اپنے دل کا حال کہنے کے لیے اپنے محبوب کے دروازے پر جاتا ہوں، میں اس سے اپنے دل کی حالت بیان کرنا چاہتا ہوں، مگر شرم میرے آگے آ جاتی ہے، یعنی مجھے شرم آتی ہے۔
میں کچھ کہے بغیر واپس آ جاتا ہوں، واپس آ کر دل اور زیادہ بے چین ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ جاتا ہوں، شاید اس کے دل میں یعنی میرے محبوب کے دل میں رحم آ جائے اور وہ میرے جذبات کی قدر کرتے ہوئے میری طرف مائل ہو اور اپنے دیدار سے مجھے منور کر دے، یعنی مجھے ملاقات کا موقع دے۔ لیکن ایسا ممکن ہی نہیں، کیونکہ میرا محبوب بے رخ ہے، یعنی میری طرف توجہ نہیں دیتا۔ میں محبوب کی چوکھٹ پر جاتا ہوں تو بے قراری میں مبتلا ہو جاتا ہوں، یعنی اور بے چین ہو جاتا ہوں۔ میں حکایت دل یعنی دل کا حال اپنے صنم یعنی اپنے محبوب سے کہنا چاہتا ہوں مگر کہہ نہیں پاتا۔ 100 باتیں کہنے کی ہیں پر ان کے روبرو ایک چپ نیچی گویا ہے شرمائے ہوئے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں بے چینی اور بے قراری کے عالم میں اپنے محبوب کے پاس جاتا تو ضرور ہوں، مگر دل کی بے چینی لے کر واپس آ جاتا ہوں۔ شعر نمبر 5، میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی ہے۔ شاعر کے بولنے پر محبوب نے کیا جواب دیا، اس میں سے یہ سوال بھی بن سکتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب میں اپنے محبوب کے دروازے پہنچا اور صدا لگائی، آواز لگائی، تو میری آواز سن کر میرے محبوب نے کہا یہ تو آواز میرے عاشق کی لگتی ہے، جو بار بار اس در پر آتا ہے، دروازے پر آتا ہے۔ عاشق محبوب کی گلی میں سے گزر رہا ہے، وہ اپنی آمد کا یعنی آنے کا اعلان کرنے کے لیے ذرا اونچی آواز میں کسی سے بات کرتا ہے۔ محبوب اس کی آواز کو سن کر عاشق کو پہچان لیتا ہے اور بڑی بے نیازی سے کہتا ہے، یعنی بے پرواہی سے کہتا ہے، پرواہ نہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ آواز تو خانہ خراب کی ہے، اس بندے کی جس کا اللہ کرے خانہ خراب ہو، تباہ و برباد ہو۔ یہاں شاعر اپنے محبوب کو گلا کرتے ہیں، شکایت کرتے کہتے ہیں کہ میرے محبوب کو میری آواز پہچاننے میں بھی تامل اور شک پیش ہو رہا ہے۔ وہ میری آواز سن کر شش و پنج میں مبتلا یعنی پریشان ہو گیا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میری آواز کو پہچان کر انجان بن رہا ہے، یعنی میری طرف دھیان ہی نہیں دے رہا کہ اچھا جی میرے محبوب کی آواز ہے۔ شاعر کہتے ہیں میرا محبوب مجھے اتنا بیگانہ ہو گیا، یعنی مجھ سے اتنا دور ہو گیا کہ وہ میری آواز کو پہچان بھی بھول گیا ہے۔ اسے میری آواز میری تو لگتی ہے، لیکن اس میں قطعیت نہیں ہے، اسے یقین نہیں ہے، بلکہ اس کے پہچاننے میں ابہام یعنی شک پایا جاتا ہے۔ وہ میری آواز سن کر شک کو یقین کے دہرائے، یعنی راستے پر کھڑا ہے، موڑ پر کھڑا ہے۔ وہ میری آواز کو میری آواز جیسا سمجھتا ہے، یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری آواز ہی ہے۔ محبوب کی بات شاعر کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ شعر نمبر 6، آتش غم میں دل بھنا شاید دیر سے بھوک کباب کی ہے۔ اب یہاں پہ آپ کے شعر میں سے جو سوال بن سکتا ہے وہ ہے کہ شاعر نے اپنے آتش غم کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے، یا کباب جو ہے نا وہ کس چیز سے اس کو شاعر کی کس چیز سے تشبیہ دی گئی، یہ اس طرح کا بھی سوال آپ کو ہو سکتا ہے۔ یا آتش غم میں شاعر کے دل کی کیا حالت ہوتی ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میر تقی میر کا یہ شعر حقیقت سے بعید ہے، یعنی بہت دور ہے۔ وہ نا امید اور ناکامیوں سے مایوس ہو کر اپنے محبوب سے گلہ کرتے ہوئے اس شعر میں اپنے غم کی شدت کو بیان کر رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ زندگی میں کوئی بھی تمنا خواہش تکمیل کو نہیں پہنچی میری آج تک۔ محبوب نے بے رخی کی انتہا کر دی، میری طرف دیکھتا ہی نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میرا غم بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے، ان غموں اور تکلیفوں کی وجہ سے غم کی تپش مجھے جلائے دے رہی ہے، یعنی جو غم کی آگ ہے مجھے جلا رہی ہے۔ میرا دل غم سے بھرا ہوا ہے اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے غم کی اس آگ میں میرا دل جل بھن گیا ہو، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی کباب آگ پر رکھا اور اسے اتارنا بھول جائے تو وہ جل جاتا ہے اور اس کی بو ارد گرد پھیل جاتی ہے۔ اس طرح مجھے بھی اپنے دل کے جلنے کی بو آ رہی ہے۔ یہاں میر نے اپنے دل کو کباب اور غم کی شدت کو آگ سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ غم کی شدتیں ان کے دل کو اس طرح جلا دیا جس طرح آگ کباب کو جلا دیتی ہے۔ اگلا لاسٹ شعر ہے میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی، یہ مقطع ہے، اس میں شاعر کا اپنا نام استعمال ہوا ہے، میر تقی میر۔ اب یہاں پہ سوال ہو سکتا ہے شاعر نے اپنی نیم باز آنکھوں کو کس جیسا قرار دیا ہے، یا پھر ہو سکتا ہے شاعر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو کیا قرار دیا، یہ بھی اس کا سوال ہو سکتا ہے۔ مقطع کے شعر میں میر تقی میر اپنے محبوب کی آنکھوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی آدھی کھلی اور آدھی بند آنکھیں ایسی ہیں جیسے کوئی شراب کے نشے میں مخمور ہو یا ڈوبا ہوا ہو، اور اس کی آنکھوں میں اس نشے کے اثرات ظاہر ہو رہے ہوں کہ اگر آنکھوں کو نشیلا بنا دے۔ لوگ تو شراب پی کر اپنی آنکھوں کی مستی کو حالت میں لے آتے ہیں، مگر میرا محبوب کی آنکھوں میں قدرتی طور پر ایسی مستی، ایسے کسی شراب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
شاعر نے اپنے محبوب کی آنکھوں کو شراب کی مستی سے تشبیہ دی ہے. اپنے محبوب کی آنکھوں کو شاعر نے شراب کی سی مستی کہا ہے, یا شراب جیسی. شراب کی مستی نہیں کہا, شراب جیسی ہے, شراب کی سی. یعنی اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ میرے محبوب کی آنکھوں میں شراب جیسی مستی ہے, شراب کی مستی نہیں. یوں تو میرے محبوب کی آنکھیں ہمیشہ خوبصورت نظر آتی ہیں, لیکن نیند کے خمار یا نیند کے نشے کی وجہ سے جب اس کی آنکھیں آدھی کھلی اور آدھی بند ہوتی ہیں تو ان کا اثر بے حد بڑھ جاتا ہے. آنکھوں پر جھکی ہوئی پلکیں عاشق کو مسحور کر دیتی ہیں, اچھی لگتی ہیں, اور یوں لگتا ہے کہ جیسے محبوب نے شراب پی رکھی ہو. اس نشے کا اظہار اس کی آنکھوں کی مستی سے ظاہر ہو رہا ہے. اچھا جی, اب اس پوری اسکرین دیکھ لیں اینڈ پہ آخر میں. چاہے تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں, چاہے تو جیسے آپ مرضی یاد کریں, اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ میں نے تشریح کرا دی ہے. لیکن تشریح کو اچھی طرح سنیے گا تاکہ آپ کی جو ہے الفاظ کے معنی پتہ چل سکیں, اور اس میں شعروں میں سے جو سوالات نکالے گئے ہیں وہ اچھی طرح سمجھ سکیں. یہ دیکھیے, اس کو اسکرین شاٹ لیں گے تو اس کو زوم کر کے دیکھیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز سمجھ آ جائے گی. ایسے اسکرین سے دور دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ 12 کے فونٹ میں یہ تشریح لکھی گئی ہے, تو ظاہر ہے وہ مزید اس کو زوم بھی نہیں کیا جا سکتا کہ میں آپ کو زوم کر کے اس طرح دکھا دوں. یہ دیکھیے, کوشش کر رہی ہوں کہ پوری اسکرین اس میں آ جائے. اس کے بعد اس کو اسکرین شاٹ لے کے چاہے فوٹو کاپی کرائیے, چاہے کاپی پہ لکھیے, اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ چیز غور سے دیکھیے, میں نے علیحدہ علیحدہ بھی دکھا دی تھی اور اب اس طرح فارم میں بھی دکھا دی ہے. امید ہے آپ کو سمجھ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.